आइंदा साल इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आला पैमाने पर करेंगे और शादी हॉल में जिस तरह बड़े लोगों की शादियां हुआ करती हैं, खुदा ना करे लेकिन इम्कान मौजूद है कि अगर ये दुनियादार तुम्हारे यहाँ बुलडोज़र नहीं चलाएंगे तो अल्लाह का बुलडोज़र तुम्हारे लिए तैयार है। बड़े लोग अगर अपनी शादियों को सादगी से करें तो इन गुरबा को वो दिक्कतें वो परेशानियां ना आए। अगर तुम अपनी बच्ची पर 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हो तो गरीब की बच्ची भी तुम्हारी बच्ची है, उस पर 10,000 खर्च कर दो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बेहद अच्छा काम सवाब की गर्ज से कराया गया। 5 गरीब बेटियों की शादियां उस शान के साथ हुई जिसकी तमन्ना उनके वालिदैन ने कर रखी थी। निकाह सादगी के साथ शरीयत का पास रखते हुए दरगाह हज़रत शादाना वली परिसर में हुए, जबकि खाने का एहतमाम मैरिज हाल में कराया गया। इन बेटियों को दुआओं से नवाजने के लिए दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल वाजिद खान बब्बू मियाँ के बुलावे पर शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग पहुँचे। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान भी आए। उन्होंने इस मौके पर अमीरों के लिए कड़वी बात कहते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया। यूपी के ज़िला बरेली में इस अलग तरह की महफिल का अलग ही नज़ारा था। आइए आपको सुनवाते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और दूसरे मेहमानों ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए क्या कहा है। एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि छोटा छोटा उस पर हो रहा है। बहुत ज़रूरत है, अगर हम देखें इस तरह से मुआशरे की बात करें तो उसमें बहुत सी ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है जिनके साथ इस तरह का काम हो सकता नहीं, इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर ये किया जाएगा। अभी हमारे वाजिद भाई ने पिछले साल भी हुआ, मैं हाजिर रहा, अभी भी मैं हाजिर हूँ। और अब ये तय किया गया है कि गुरबा को अपनी गुरबत का एहसास नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि आइंदा साल इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आला पैमाने पर करेंगे और शादी हॉल में जिस तरह बड़े लोगों की शादियां हुआ करती हैं, उन्हीं की वजह से इन गुरबा की शादियों में दिक्कत आती है। बड़े लोग अगर अपनी शादियों को सादगी से करें तो इन गुरबा को वो दिक्कतें वो परेशानियां ना आए, लेकिन वो अपने मामलात में इतने मुलव्विस और इतने डूबे हुए हैं कि गुरबा की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो ये फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह अगले साल इस प्रोग्राम को आला पैमाने पे और किसी अच्छे हॉल में किया जाएगा इंशाअल्लाह। और वाजिद मियाँ के हवाले से मैं इस तरह कहना चाहता हूँ कि लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग जी रहे हैं, उनके जीने का कोई मकसद मुझे नज़र नहीं आता है। बस सुबह होती है, शाम हो जाती है, दिन भर खाने कमाने की फ़िक्र में रहते हैं, जायज़ नाजायज़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं और रात को सो जाते हैं और सुबह से फिर वही सिलसिला। जीने का कोई मकसद नहीं। एक मकसद हर आदमी का होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमें ये गोल अचीव करना है। वाजिद भाई ने ये हिम्मत की है, ये काम कर रहे हैं। इसी तरह हर आदमी को, अभी आपने देखा कल ज़लज़ला आया, तमाम लोग अपना मालो दौलत, असबाब, ज़मीन जायदाद सब छोड़ के अपनी जान बचा के भागे, गलियों में निकल कर आए। तो वो मालो दौलत जो तुम जायज़ और नाजायज़ तरीक़े से कमाते हो कितनी देर की है? अगर वो ज़रा सा और ज़्यादा हो जाता, नेपाल जैसी पोजीशन अगर यहाँ आ जाती, खुदा न करे, अल्लाह महफूज रखे, तो तुम्हारी वो तमाम मेहनतें, वो तमाम काविशें, वो तमाम जो जद्दोजहद तुमने करके जायज़ और नाजायज़ तरीक़े से जो कुछ भी जमा किया है वो कितनी देर के लिए है? अगर उन तमाम चीज़ों को अगर अल्लाह का अता किया हुआ है तो अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए। और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जो काम लोग कर रहे हैं उस काम में आप लोगों को हाथ बटाना चाहिए। और अगर हाथ नहीं बटाते हो तो खुदा ना करे लेकिन इम्कान मौजूद है कि अगर ये दुनियादार तुम्हारे यहाँ बुलडोज़र नहीं चलाएंगे तो अल्लाह का बुलडोज़र तुम्हारे लिए तैयार है, अल्लाह का भी बुलडोज़र तैयार है। तो इन तमाम तकलीफ़ों से अगर बचना है तो अल्लाह की राह में अपने मालो असबाब को जो परसेंटेज तुम्हारे लिए फ़िक्स की गई है वो ज़रूर ख़र्च करना चाहिए। और हर आदमी से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए, आपका एक गोल होना चाहिए और उस गोल को हासिल करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने चाहिए। हमारा तो हाल ये है कि हमारे तो जद्द अमजद ने फरमाया कि दिन लहव में खोना तुझे
شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ہمارا جو حال ہے، ہمیں نبی کی شرم رہنی چاہیے اور ان کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور غربا کی سرپرستی جتنی ممکن ہو سکے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے اور تو ہماری امارت، ہماری دولت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ہمیں اس پر خاص توجہ دینی چاہیے. جو بات آپ نے کہی کہ جو لوگ پیسے کا بہت بڑا دکھاوا کر رہے ہیں انہوں نے شادیوں کو مشکل بنا دیا، لیکن ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی تو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہم بھی تو ان کی شادیوں کا، جس میں فضول خرچی ہوتی ہے اور پیسے کی نمائش ہوتی ہے، اس کا حصہ ہوتی ہے. نہیں، حصہ ہونا بھائی مجبوری ہے. تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، لوگوں کو دعوتیں ہیں، انہیں جانا ہے، شرکت تو کرنی ہی ہے. لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم اپنی بچی پر 10 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہو تو غریب کی بچی بھی تمہاری بچی ہے، اس پر 10,000 خرچ کر دو. اس پر 10,000 اگر خرچ کر دو، وہ بھی تمہاری بیٹی ہے، وہ بھی تمہاری بیٹی. جتنی ذمہ داری تمہاری اس کے لیے ہے جو تمہاری بیٹی ہے، اتنی ہی ذمہ داری تمہاری اپنی ملت کی بیٹی کے لیے بھی ہے، ہونی چاہیے. اور اگر آپ نہیں مانتے ہو تو یہ آپ اپنے ساتھ غداری کرنے کا کام کر رہے ہو. کل حساب دینا ہے، کل حساب دینا ہے. لیکن ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے نا کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے تو ہم اس کو دل سے برا جانے، جو حکم دیا نہیں، دل سے برا نہیں جانتے ہیں ہم، اعلان برا جانتے ہیں، اور برے کو برا کہنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے مشائخ کہتے ہیں، تمام ان برائیوں کی مخالفت اعلان کی جاتی ہے. اس کے باوجود دیکھیے، شادیوں میں جو بینڈ بازے اور ناچ گانے تماشے ہوا کرتے تھے، کافی حد تک ان پر روک لگی ہے. اللہ نے کیا دھیرے دھیرے لوگوں میں جاگروکتا آ رہی ہے، بیداری آ رہی ہے، اور ان تمام خرابیوں کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کا پیغام دیا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب ہے، تمام کو برابر سمجھا جاتا ہے اور تمام کو برابر سمجھا جائے گا. ہم میں کوئی حقیر اور کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے. ہمارے اعمال ہمیں حقیر بناتے ہیں، ہمارے اعمال ہمیں بلند بناتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. کہا بھی گیا نا، نکاح آسان کیجیے. نکاح آسان کر رہے ہیں، لیکن آسان کیا جا رہا ہے. جیسے مان لیجیے کوئی مالدار ہے، وہ بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو سماج میں ایک میسج یہ جاتا ہے کہ ہم بھی پیسے والوں میں جا کے شادیاں کریں. نہیں، ایسا ہے، مالدار جو ہیں اللہ انہیں اور مال عطا فرمائے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو مال اللہ نے عطا کیا ہے وہ کہتا تو یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی، لیکن اس کا ایمان میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے یہ اللہ نے عطا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اپنی ترکیب سے، اپنے دماغ سے، اپنے آئیڈیاز سے یہ تمام کمائی کی ہے. یہ جب تک اس کے دماغ میں رہے گا کسی بھی دن چھن جائے گا. اس دن سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں اپنے جائز مال کو، اپنے حلال مال کو خرچ کرو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حرام کی کمائی والے کی مسجد میں 1 روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں جو لوگوں کا دل نہیں لگ رہا ہے، شاندار مسجدیں بن رہی ہیں، ان میں اعلیٰ انتظام ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجد میں آدمی کا دل نہیں لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شراب کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جوئے کا کاروبار کر رہا ہے، جائز اور ناجائز طریقے سے کما رہا ہے. مسجد جو تعمیر کرا رہا ہے وہ مسجد میں چندہ دے رہا ہے، ایسا چندہ کسی قیمت پر نہیں لیا جانا چاہیے. جائز کمائی سے ہم کم شاندار مسجد بنا پائیں، لیکن ایسی مسجد بننی چاہیے جس میں لوگوں کا دل لگے، زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں. ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نکاح آسان کیجیے اور ہم اس کو مشکل کرتے جا رہے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس پر ہم پوری طرح سے پابند ہو سکتے ہیں. کیا نام ہے؟ عبدالغفور میرا نام ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ شادیوں میں اور بڑھوتری ہو، اور زیادہ سے زیادہ شادی اگلی سال اور ان کی زیادہ ہوگی شادی،
اور بہت ہی اچھا کام ہے یہ اور بہتر کام ہے. اس میں ہر آدمی کو تھوڑا حصہ لینا چاہیے. نکاح کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت ایک آسان اللہ کے رسول جی جی، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے آسان طریقے سے نکاح ہونا چاہیے، زیادہ خرچ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. کھانا دانا اور یہ شادی ہال وغیرہ بڑے بڑے جو کرتے ہیں لوگ، ان میں کم خرچ ہونا چاہیے. اور مسلمانوں میں خاص کر کے شادی کم سے کم خرچ میں ہونی چاہیے. نکاح کے لیے بھی کہا گیا کہ مسجد میں کیجیے یا جس طرح سے مسجد میں کیجیے یا درگاہ پہ کیجیے، ایسی جگہ پہ نکاح کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. گڈو نام ہے. آپ شادی میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. جی جی. کیسا لگ رہا ہے کہ ایک شادی اس طرح کی ہو رہی ہے جو درگاہ میں ہو رہی ہے، بہت سے لوگ بڑے بڑے میرج ہال میں کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو. آپ کیا چاہتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں؟ بھائی ہر آدمی کو جاگرک ہونا چاہیے کہ غریب لڑکیوں کی شادی کرنا چاہیے درگاہ سے یا ویسے کمیٹی بنا کے، یہ ہونا چاہیے. خوشی کی بات ہے یہ تو. غریب لڑکیوں کا شادیاں ہو جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہر آدمی کو، مسلم بھائی کو کرنا چاہیے یہ بات. میرا نام اسلم خان، تلیا پر رہتا ہوں. 2 شادی میں ہفتے والے دن کر رہا ہوں ایسی ہی. تھوڑا میں بتا دوں، آپ ہمارے ساتھ تلیا پور سے ہیں اور آپ نے ایک بہت اچھا قدم یہ اٹھایا ہے کہ جو غریب لڑکیاں ہیں ان 2 بچیوں کی شادی کا ذمہ آپ نے نہ صرف اپنے سر لیا ہے بلکہ جیسے اپنی بیٹیوں کو لوگ ودا کرتے ہیں گھر سے، ویسے ہی آپ ان بچیوں کو اپنے گھر سے ودا کریں گے تلیا پور سے. ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے، غریب بچی جو ہیں رہ جاتی ہیں، 40 سال کی عمر جاتی ہے اور دہیج چل رہا ہے عام بہت. وہ دہیج جو ہے کم ہونا چاہیے اور سکون کے ساتھ شادی ہونا چاہیے. جی میں جو دہیج کھانا سب میں دہیج کھانے سے میرے یہاں نہاج ہے ہفتے والے دن، اور اس میں ہی 2 لڑکی بچیوں کی شادی کر رہا ہوں. آپ کی میں اپنی دہیج سے. بیٹی ہیں؟ میری 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ان کی شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے. تو اس سے پہلے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب بچے ہیں جی ان کی شادی کر کے ثواب ثواب ہونا چاہیے. یہ تو ثواب کے ساتھ دعاؤں کا بھی کام ہے. جی 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 جی. یہ تو بچیاں ہیں، یہ جب شادی ہو کر گھر جائیں گی تو زندگی بھر دعائیں دیتی ہیں. زندگی بھر دعائیں دیں گے. جو اور لوگ ہیں جس سے اور بھی اللہ نے اور لوگ ہیں ان کو بھی، اگر جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنی کمیٹی بنائیں، کم سے کم کمیٹی بنا کے پیسہ اکٹھا کر کے اور شادی کرنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اگر بہت سے لوگ ہیں کر سکتے ہیں لیکن اب ان کی مرضی ہے، نہیں کرتے ہیں. کیسے لگا کہ میں بہت اچھا لگا. میرا بھائی ہے گڈو، جو پچھلی سال اس نے کھانا دیا یہاں، تب اس نے بتایا کہ 2 شادی جو ہے اگلی سال کو اپنے کریں گے. تو میں انشاءاللہ 2 شادی کریں گے. تو میں ٹھیکیداری کرتا ہوں صاحب. خیال آپ کو خود ہی آ گیا یا یہ آپ کو خود ہی آ گیا. مجھے میرا بھائی جی زیادہ آتا ہے درگاہ پہ، تو اس نے کہی کہ مطلب جو ہے کھانا میں نے دیا ہے پچھلی سال. 3 بیٹیوں کی شادی پچھلی سال تھی تو میں بھی آیا پچھلی سال دیکھنے کے لیے. مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا انشاءاللہ اگلی سال کو 2 بیٹیوں کی شادی میں کروں گا. اور اگلی سال کے لیے اگر مجھے مل گئی 4-5 بیٹی، 4-5 بیٹیوں کا نکاح میں دہیج سے میں کھانے سے کروں گا انشاءاللہ. ایک بڑا پیغام ہے درگاہ سے اس وقت کہ کس طرح سے یہ گڈو بھائی یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ اس بار انہوں نے 2 بچیوں کی شادی کی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال یہ 4 بچیوں کی کریں گے. اسی طرح سے جو سماج کے سرمایہ دار لوگ ہیں اگر وہ آ جائیں تو جس طرح سے شریعت نے یہ ایک نفاذ قائم کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر اس طرح کے دل دکھائیں گے لوگ تو سماج میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے. اور یہ واقعی بہت دعاؤں والا کام ہے. جن غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ زندگی بھر دعائیں ان لوگوں کو دیتی رہیں گی جنہوں نے ان کا یہ کام کرایا ہے.